बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी स्टार वन विद एडवोकेट नरगिस नाहिद। आज का हमारा प्रोग्राम वकालत और सियासत, और उसमें हमारे आज के जो मेहमान हैं जनाब मोहतरम इरफान हयात बाजवा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और मेंबर पंजाब बार काउंसिल, इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का लाहौर बार एसोसिएशन के लिए। तो उनसे हम पूछेंगे कि क्योंकि एक बड़ा इदारा है ज़ाहिर है पंजाब बार काउंसिल, हम तो सब समझते हैं और कहते भी हैं, वो हमारी माँ का दर्जा रखती है पंजाब बार काउंसिल। उसका मेंबर होना इनका बहुत एजाज़ की बात है, हमारे लिए भी इनके लिए भी। तो जनाब इन्होंने अपनी वकालत जो है वो तो लॉ तो इन्होंने सिटी लॉ कॉलेज से किया जो यहीं पे लाहौर में है, और चौधरी लियाकत साहब जो मेरे भी बड़े बुज़ुर्गों में शुमार होते थे, इनके भी उस्ताद हैं, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। तो इसके अलावा जो इख़वान साइंस कॉलेज बरकी है वहाँ से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की, इख़वान हाई स्कूल से तालीम हासिल की। और सबसे जो बड़ी बात अभी इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले हम बातें करते हुए ये मुझे बताया इन्होंने कि जो महराज खालिद साहब हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, वो यानी उनकी सरपरस्ती में ये सारे इदारे चलते थे। और आप जानते हैं कि वो कितने हाई लेवल के और कितने अपराइट इंसान थे, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। तो सर आज आपको हम अपने स्टूडियो में वेलकम कहती हूँ, और बहुत खुश हूँ कि आपने एक मसरूफ़ इनका स्केजुअल था और उसमें से आपने थोड़ा सा टाइम निकाला और अब तशरीफ़ लाए, तो आपने आज हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और गैलेक्सी स्टार वन के इस खूबसूरत चैनल का, जिसका आपने एक अरसे से खैर तकसीम करने के पर्पज़ के साथ इसका आगाज़ किया, और अब उसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल एकेडमी, मुझे पता चला जब आपने डिस्कस किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आने वाले यंगस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा जिस पे लॉ की तालीम के साथ साथ बेहतरीन इखलाकी कदरें भी हो सकें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा ये ख्याल था कि पढ़ने पढ़ाने की तरफ थोड़ा सा होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और वो थोड़ा सा कोचिंग ही है ना, मतलब हम सीनियर्स अब उनके साथ ये करें तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि आप भी इसका हिस्सा हैं, समझ लीजिए। बिल्कुल हम इसका हिस्सा हैं, और थ्योरी के साथ वो जो इल्म पढ़ के आते हैं, प्रैक्टिकली जब वो लंदन काउंसिल से इस बार का हिस्सा बनते हैं तो उनके लिए चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम उनको प्रैक्टिकल बताएंगे कि उनके लिए एक केस में अपीयरेंस से लेके उसकी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा। इंशाल्लाह आपकी एकेडमी की वसातत से हम हाजिर हैं। वेरी नाइस सर, ये बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की है, क्योंकि मोस्टली हमें नहीं पता होता। मैं भी जब खैर मैंने लॉ कंप्लीट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि आप देखिए कि दावे को हमने किस तरतीब के साथ उसको हमने रखना है, फिर उसको जाके हमने दायर करना है, बिल्कुल ऐसे, फिर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। और आप सबसे बड़ी बात, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हमें ये भी नहीं पता होता रोस्टर में किस साइड पे खड़े होना है, यानी ये भी एक टाइम के साथ साथ चीज़ें आती हैं ना। और ऑब्वियसली जो सीनियर काउंसिल्स की बात की जाती है ना, जो लर्नर्ड मेंबर्स हैं हमारी बार के, हमारा एसेट हैं, और हर एसोसिएट जो है वो ख्वाहिश रखता है कि प्रोफेशनल चैम्बर को ज्वाइन करे। उसका पर्पस भी यही होता है कि वो कोर्ट का डेकोरम देखे, वो कोर्ट के अंदर अपीयरेंस को, और फिर प्रेजेंटेशन में अपने सीनियर को फॉलो करते हुए अदालत का एहतराम भी बढ़ाए और अपने क्लाइंट के ग्रीवेंस को रिड्रेस भी करे। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें इंशाल्लाह आपकी एकेडमी की वसातत से ये अपने जो आने वाले ये ऑनर्ड ये इट विल बी ग्रेट प्लेयर फॉर मी और ग्रेट ऑनर फॉर मी। तो अब ये देखिए ना सर कि अगर कोर्ट का डेकोरम हम बच्चों को नहीं बताएंगे तो उसी कोर्ट के फैसलों को हमने फॉलो करना है ना, यानी वो तो बड़ा ज़रूरी है। हमने तो भाई ये सारा कुछ सीखा था, और हम चाहते हैं कि आप सारा कुछ भी ये सीखेंगे, और इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको आता भी होगा। लेकिन कोई नहीं, कमी बेशी, ये लॉ एक ऐसा फील्ड है जो सारी जिंदगी सीखने सिखाने का नाम है, इसमें परफेक्ट कोई भी नहीं है। गोद से गोर तक इल्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो लर्नर्ड काउंसिल आखिरी स्टेज तक अपने केस को ये समझे कि मुझे लॉ आता है, वो मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस में 20 साल में कि वो अपना केस लूज करता है। जो ये समझे कि आज ये केस आया, चाहे मैंने कितना भी इसके ऊपर पहले काम नहीं किया हुआ, हर दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, सर्कमस्टांसेस में प्रिंसिपल ले डाउन करता है, और वो अगर आपके इल्म में है तो आप बेहतर असिस्टेंस करते हैं। इसलिए इसमें तो पढ़ना पड़ता है। मैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मैं अग्री करती हूँ इनके साथ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि वो, मैं अक्सर डॉक्टर्स को कहती होती हूँ कि भाई तुमने तो पैनाडोल दे देनी, उसके सर में दर्द है उसे भी दो, उसमें हमारी प्रपोजिशन डिफरेंट होती है और उसके मुताबिक हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। यू आर क्वाइट राइट। अच्छा चलिए सर, अब आपके करियर की तरफ आते हैं, क्योंकि आज आप गैलेक्सी स्टार वन के मेहमान हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपके हवाले से दोस्तों तक कुछ मालूमात भी जाए, आपके मैसेजेस भी जाएँ, उन्हें पता हो कि वो किस शख्सियत को देख रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाई हैं ये, और माशाल्लाह बहुत लर्नर्ड काउंसिल भी हैं और अदरवाइज़ भी बहुत अच्छे। अच्छा सर, ये है कि जब आपने 2005 में आपने वकालत स्टार्ट की,
تو شروع میں آپ نے کن کو جوائن کیا؟ اپنے استادوں کا نام لیں, اپنے گائیڈنس آپ کو دینے والوں کا نام لیں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے بھائی. میں آج بھی سر رمضان خالد جویا صاحب کو کبھی نہیں بھولتی ہوں, وہ میرے استاد ہیں اور میں نے اپرینٹسشپ انہی کے ساتھ کی, اور جو آج میرے پاس لائسنس ہے وہ انہی کے مبارک ہاتھوں سے میں نے لائسنس لیا, اور آپ کو سلیوٹ ہے سر. تو لہٰذا آپ بھی اپنے استادوں کے نام. بہت شکریہ. آپ نے وہ 2005 میں آپ ہمیں لے گئیں اس سوال کے ساتھ. جی سر. بیسیکلی میں وکالت میں آیا تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ میرا پروفیشن جو تھا یہ میں نے اپنے والد محترم کی ہدایت اور ڈائریکشنز پہ چوز کیا. اچھا ماشاء اللہ. وہ یہ چاہتے تھے کہ خلق خدا کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ نے ایسا پروفیشن چوز کرنا ہے جس میں آپ پبلک ایٹ لارج کو سرو کر سکو. ان کی گائیڈنس تھی. اس کے بعد 2005 میں انرولڈ ہوئے جب ایز اے کونسل. تو ہمارا ایریا چونکہ میں برکی روڈ میرا بھائی ہے, یہاں پہ ڈی ایچ اے ڈیولپمنٹ کا بہت کام تھا. اس وقت لٹیگیشنز بہت سٹارٹ ہوئی. لٹیگیشنز میں بہنیں جنہوں نے ہبا کیے ہوئے تھے وہ بھی سامنے آئیں, کچھ انہیریٹنس سے ڈپرائیو ہوئے, کچھ ایگریمنٹ ٹو سیلز تھے. تو میں نے سب سے پہلے شکیل احمد بٹی صاحب ہیں محترم, ان سے میں نے سول کے کیس لائک سول سوٹ کی ڈرافٹنگ اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا کہ آپ نے بیسک چیزیں جو ہیں پلینٹ کی وہ کیا ہوں گی. سول لا مشکل ہے. سول لا بڑا ہمارے استاد کہا کمپلیکیٹڈ ہے. کرتے تھے چودھری اقبال صاحب کے فوجداری تے 2.5 کتاباں دی وکالت ہے, سول لا بڑا مشکل ہے. وکالت ویسے وہ بھی بھائی ٹھیک ہے, آسان نہیں ہے. ہم نے دیکھا نا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں سول سوٹ آپ نے بنانا ہے نا, تو آپ نے اگر ایک ایگریمنٹ ٹو سیل پہ سول سوٹ بنانا ہے تو کانٹریکٹ ایکٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر اس پہ آپ اسپیسیفک پرفارمنس میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا پتہ ہونا چاہیے. سارا پتہ ہونا چاہیے. پھر اگر اس میں کوئی پارٹ پرفارم ہوا ہے تو آپ کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کہاں پروٹیکشن ہے. پھر اس کے اندر آپ نے اسٹمپ ایکٹ سے لے کے یعنی 4 سے 5 لاز ہیں جس سے آپ کی بر وقت آگاہی آپ کو بہترین پلینٹ تیار کرواتی ہے پھر فیکچول کے ساتھ. تو فوجداری کس کی طرف؟ فوجداری میں سیشن کورٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے, محمد اکبر خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں, میں نے ان کو جوائن کیا. ہمارے ساتھ اس وقت سکندر عباس ججا صاحب تھے, ہمارے کچھ اور دوست کیسر سراج صاحب تھے. تو یہ سارے دوست جو ہم اکٹھے آئے 2005 میں, تو پھر ہم نے ان کو فوجداری کے حوالے سے جوائن کیا. اس کے ساتھ مجھے گائیڈنس ملی. میں لکی ہوں کہ فوجداری کے حوالے سے کچھ ہمارے پرسنل کیسز تھے, اور اس پرسنل کیسز میں مجھے بہت سارے اچھے دوستوں نے گائیڈ کیا, جس میں میں رہنمائی سمجھتا ہوں کہ آصف جاوید قریشی صاحب محترم جو ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, ٹرائل کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے سیشن کورٹ میں ان کا, بہت خوبصورت نام ہے, اور بڑے سمپل, بڑے سادہ اور بہت ہی خیر تقسیم کرنے والی شخصیت. انہوں نے ہمیشہ سرپرستی کی. اصغر علی گیل صاحب محترم, ان کے 2005 میں اس وقت وہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بھی تھے, سیاسی طور پہ بھی بڑا نام ہے. انہوں نے بھی ہمیشہ نا شفقت کی, بڑا نام ہے, شفقت کی. تو یہ وہ سارے انیشل سٹیج پہ میرے حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ وہ شخصیات تھی جن کی بنیاد پہ پھر جو ہے نا, جن کے گائیڈنس میں میں نے اس پروفیشن میں پھر اپنا قدم رکھا, اور اس پہ میں نے اللہ سے خیر مانگی اور وہ مجھے عطا ہوئی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ناظرین, میں یہ آپ کو بتاتی جاؤں کہ عرفان حیات باجوہ صاحب نے جب ممبر پنجاب بار کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تو اس سے پہلے سر آپ نے کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا, اور 2020 میں پہلی دفعہ آپ نے الیکشن لڑا اور پہلی دفعہ ہی یہ نمبر 1 آئے. الحمدللہ, کمال ہو گئی. یہ کیا ایسی کون سی گدڑ سنگھی تھی آپ کے پاس, ہمیں بھی بتائیے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا, ماں باپ کی دعائیں تھیں, اور سب سے بڑی بات میرے پروفیشنل کنڈکٹ کو عدالتی راداریوں میں دیکھنے والے دوست, اور میں جن کے اگینسٹ یا جن کے ساتھ کیسز میں پیش ہوا, ان کا وہ اعتماد تھا کہ جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور وہ اپنی امانت ووٹ کی صورت میں مجھے جو ہے وہ سپرد کی. اور آج میں الحمدللہ ان 4 سال پورے ہونے والے ہیں, الحمدللہ ان کو ریگریٹ نہیں ہے کہ انہوں نے اگر ووٹ مجھے دیا بطور ممبر پنجاب بار کونسل, تو آج ان کے اوپر ان کے اس دیے ہوئے ووٹ کی اس امانت کو ایسے طریقے سے میں نے پنجاب بار کونسل پلیٹ فارم سے نبھانے کی کوشش کی. بالکل بالکل سر, یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ انہوں نے آپ پہ اتنا اعتماد کیا اور انہوں نے آپ کو ووٹ کیا, تو آپ نے ان کی ووٹ کی کیا قدر کی؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی قدر ہے, اور انہیں آپ نے کیسے ان کی محبتوں کو لوٹایا. گو کہ ہم دوستوں کی محبتوں کو بھائی لوٹا نہیں سکتے, ہم کسی کا احسان اتار نہیں سکتے, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کچھ حد تک تو ہم کر سکتے ہیں نا جو ہم سے وہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. تو پنجاب بار کونسل میں ممبر پنجاب بار کونسل آپ نے کون کون سے ایسے ریمارکیبل کام کیے جو کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ میں اس میں مطمئن ہوں؟ الحمدللہ, فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ محبت جو انہوں نے مجھے دی میں نے اس کو بڑھایا, لوٹا نہیں سکتا تھا, میں نے اس کو بڑھایا. اس کے بعد پنجاب بار کونسل کی فارمیشن میں آ کے
ان وکلا کے اگر مسائل پنجاب بار کونسل کے اندر ایشو آف لائسنس سے لے کے کہیں ڈسپلنری کمیٹی میں فالس اپلیکیشنز کی صورت میں تھے یا ایگزیکٹو کمیٹی کے معاملات میں تھے, ہم لائک اے فیملی ان کے لیے ایک پراپر پلیٹ فارم پہ حاضر رہے. اچھا, مجھے وہاں پہ موقع ملا بطور چیئرمین فنانس کمیٹی سرو کرنے کا, مجھے وہاں پہ موقع ملا بطور چیئرمین پی ایل جے سرو کرنے کا. تو میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کہ میں چیئرمین پی ایل جے کے طور پہ فرسٹ ٹائم ہم نے اس کو پی ایل جے کو پی ایل ڈی لیول پہ لے کے آئے, اور اس کے اوپر ہم نے کوئی 17 کے قریب نئی بکس تھیں جو ہم نے بیسک جو ینگسٹرز ہیں اور خاص کر کے ایکٹیو پریکٹیشنر جو ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, ان کی نیڈز کے حوالے سے ہینڈی میجر ایکٹ ہے, ہینڈی سول ایکٹ ہے, اس کے ساتھ ایک اسپیشل ہم نے 4-5 بکس کے اوپر جس میں کنٹریکٹ ایکٹ شامل تھا, وہ اس حوالے سے کہ سول پریکٹس کے لیے پورا سول لا لے کے جاتے ہیں یا میجر ایکٹ لے کے جاتے ہیں تو یہ چھوٹی بکس ہوں. اس پہ ہم نے کام کیا اور پی ایل جی میں ہم نے وہ کیا, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے پی ایل جے کا ایک ڈسپلے سینٹر جو ہے وہ اگر آپ جائیں وٹنس کریں پنجاب بار کونسل کے باہر تو اس پہ میرا نام بھی کنندہ ہے, اور وہ باقاعدہ طور پہ ایک بڑی کوشش کا سب دوستوں کی تھی ہماری اس وقت کی جو پی ایل جے کی ٹیم ہے. کوئی انیشیٹو لیتا ہے, کہتے ہیں پھر دوست آتے جاتے ہیں, قافلہ بنتا جاتا ہے, لیکن کوئی بندہ تو اس کی رہنمائی کرے, رہنمائی کرتا ہے. پی ایل جے کے وہ میرے ساتھ اس میں چیئرمین تھا, اور جتنے میرے ریسپیکٹیبل ممبران تھے اس کمیٹی میں, انہوں نے بڑا کین انٹرسٹ لے کے اس کے اوپر کام کیا. اور آج وہ ڈسپلے سینٹر جو ہے وہ ینگسٹرز کے لیے بھی ایک ایسی سہولت ہے کہ آپ دیکھیں کہ پی ایل ڈی کی یا دیگر جو بکس اس موجود ہیں لا کے حوالے سے وہ بڑی ایکسپینسو ہیں, اور وہاں پہ آپ وزٹ کریں تو وہی بکس آپ کو ایک بڑے کم ریٹ کے اوپر میسر بھی آتی ہیں, اور وہ بہترین لاجیکل اینڈ کے ساتھ, وہ ایون جو ججمنٹس تھیں ہم نے اس کو بھی اس میں کوڈ کیا, وہ ہم نے پرووائڈ کی. اچھا سر, یہ فنانس جب آپ کمیٹی کے چیئرمین بنے تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ فنانس کا تو نام سنتے ہی لوگ سوچتے کہ انہیں بڑا پیسہ بنایا ہونا, تو یہ ایسا کیا ہے آپ نے لوگوں میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے, آپ نے اس کو کچھ اس سارے انتظام وہ جو سارا جو سسٹم تھا اس کو کسی ایک لیول میں کسی ایک رینج میں لے کے آئے, تو کیا آپ نے؟ الحمدللہ فرسٹ آف آل تو چیئرمین فنانس کمیٹی ہم کسٹوڈین ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور کسٹوڈین جو ہوتا ہے نا اس نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہم نے بھی کاش یہ ہم سب سمجھیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جو اللہ کے دیے ہوئے عہدے ہیں, یہ ہم کسٹوڈین ہیں, یہ ہماری کوئی یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی جاگیر ہے ہم اس میں بیٹھے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ جب میں چیئرمین فنانس بنا تو فرسٹ ٹائم ہم نے پنجاب بار کونسل میں ایک ایسا جو تھا بجٹ پیش کیا جو کہ سابقہ جتنے بھی بجٹ اس ادوار میں آئے تھے ان سے بڑا مختلف تھا. اس میں ہم نے وکلا کی ویلفیئر کے لیے سب سے پہلے جو ہے اس کو نہ صرف کنسیڈر کیا بلکہ پرائورٹی پہ رکھا, جس پہ ہم نے اس دور میں جو تھا وہ باقاعدہ طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے ایک اسکیم بھی دی تھی, جس اسکیم کے تحت یہ تھا کہ جی جو انشورنس پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے 2-3 پیکیجز بھی ہم نے انٹروڈیوس کروائے, اور ساتھ ہم نے اس پیکیج میں یہ بھی رکھا کہ جو ہمارے سینئرز وکلا ہیں وہ ایک ایج کے اوپر تو ان کو بینیفٹ ہے, لیکن ان بٹوین اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی لمبی عمر دے, لیکن اگر کسی کونسل کے ساتھ کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے جس میں کوئی ہیلتھ ایشو بن جاتا ہے تو وہ اپنی لائف میں بھی خود بھی اپلیکیشن دے کے, تو وہ جو ان کے فنڈز جو ہم ان کو دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس ان کی امانت کے طور پہ ہیں بینگ کسٹوڈین, تو وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں. یہ فرسٹ ٹائم جو تھا ہم نے وہ الحمدللہ اس کو کیا, اور آج اگر آپ دیکھیں تو بار کونسل کے اندر بہت سارے ایسے وکلا جو بیمار تھے یا پرسنل نیڈز میں تھے, ان کی پھر ہیلپ اس کی صورت میں ممکن ہو سکے. بہت اچھی بات. اور اس میں ہم ینگسٹرز کے لیے ہم نے پھر یہ کیا کہ باقاعدہ طور پہ ہمارا یہ جب ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اس وقت بھی ہمارا ایک بالکل یہ موٹیو تھا کہ ہم نے ینگسٹرز کو پرائورٹی میں رکھنا ہے, کیونکہ ینگسٹر فیوچر ہے ہمارا. اور یہ آج کے جو ینگسٹرز ہیں کل انہی میں سے سول ججز ہیں, کل انہی میں سے مجسٹریٹ ہیں, کل انہی میں سے جوڈیشل سسٹم میں انہوں نے جانا ہے, تو وہ ہماری فرسٹ پرائورٹی ہے. تو ینگسٹر چونکہ ہم نے خود پریکٹسنگ لائر تھے, ہم نے دیکھا کہ انیشل سٹیج پہ بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو ہم نے پھر بار کونسل پلیٹ فارم کے اوپر آن کے ان کے لیے یہ کیا کہ 15 سے 20 ہزار جو ہے وہ ہر وہ لرنڈ کونسل جو انرولڈ ہوگا پنجاب بار کونسل میں اس کا رائٹ ہے کہ ہم اس کو انیشلی اکوموڈیٹ کریں. سمپل سی بات آپ سے کروں کہ جب اس سٹیج پہ بندہ ہوتا ہے بیچلر ہوتا ہے اور وہ ایک شیئرنگ جو رہائش ہے لاہور کے اندر وہ ہاسٹلز میں 4-5 ہزار میں اس کو وہ مل جاتی ہے. بائک اگر اس کو 5-6 ہزار کا پیٹرول مل جائے, کسی اچھے 5 سے 6 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے کسی اچھی میس میں, اس کے ساتھ 15-20 ہزار میں وہ سیریس ہو کے وکالت کر سکتا ہے, اپنا کر سکتا ہے, سیریس ہو کے وکالت. لیکن ویسے یہ بڑی نیکی کا کام ہے. اچھا سر, لیکن اس پہ سارا یہ کاغذی معاملات ہیں کہ اس میں کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہوا ہے؟ میں آپ
کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ یہ صرف کاغذی نہیں ہے. ہر کام جو ہونا ہوتا ہے وہ پہلے کاغذ سے شروع ہوتا ہے. ہم اس کو اس کاغذ پہ لے کے آئے اور اس کی امپلیمنٹیشن میں انشاءاللہ, چونکہ یہ کوشش تھی ہماری کہ اس میں پریونشن اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارا لاء کے اندر بھی, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے پنجاب بار کونسل, اور اس میں فنڈز کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایلوکیٹ کرے گی ہر سال. افسوس کے ساتھ کہ پچھلے کچھ ادوار میں اس پہ کام نہیں ہوا تھا. اچھا, ہاں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو وہ ایک ہمارا رائٹ ہے وہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا. وہ لیکن میرا خیال اب اگر آپ اس پہ کوشش کریں تو فیڈرل لیول پہ بھی میں سمجھتی ہوں, بلکہ پنجاب لیول پہ بھی, اور بلکہ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ دیکھیں تنقید تو لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک چیز میں جو مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ دیکھیں ہمارے ملک کی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہی ہیں ہماری محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ. مجھے فخر ہے آج بھی ان پہ, اور ان کی تصویر میرے پاس ہوتی ہے. اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ دیکھیں پہلی دفعہ پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں وہ لیڈی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور سر یہ ایک اچھی بات ہے نا, آپ یہ دیکھیں نا خواتین کے لیے تو بوسٹ اپ ہے یہ, اور یہ سویلائزیشن کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ ایک خاتون ہے وہ ایک بہت بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کے پاس اگر آپ سب لوگ یہ اپنی ریکوزیشن لے کے جائیں گے تو وہ ضرور پوری کریں گے. وہ ضرور ہے. میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کی جو خوبصورتی ہے, اور فیمیلز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارا بیسک بھی ہوتی ہیں, کائنڈ ہارٹڈ بھی ہوتی ہیں, اور وہ جلدی چاہتی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے. نہیں, انشاءاللہ ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری گزارشات جو ہیں وہ ان کی ٹیبل پہ پہنچی بھی ہیں اور مزید ہم پہنچائیں گے. اور آپ کے اب جو وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بنے ہیں آپ کے بابر بھائی صاحب, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں وہ, اس پروگرام کے حوالے سے بھی بھائی کو مبارک بھی دیتی ہوں. اور بلکہ آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کے کلیگ کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کروا لیں گے انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ بابر وحید صاحب ہم سب سے زیادہ ایکسپیرینس تھے. میں وہی کہتا ہوں, فرسٹ ٹینیور تھا ہمارا, فرسٹ ٹینیور تھا, وہ تھرڈ ٹینیور میں آئے. انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ بھی کیا, اور اس وقت وہ جس اتھارٹی پہ ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کو. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بابر وحید صاحب کی صورت میں اس وقت رسائی جو ہے ان عوان اقتدار تک آسانی سے ممکن ہے, بہتر طریقے سے آسانی سے ممکن ہے. اس پہ انشاءاللہ عمل ہوگا. بالکل 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 یہ سب ہوگا. اچھا سر, ایک بات اور کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پنجاب بار کونسل میں آئے, اتنے ہر دل عزیز ہوئے, لیکن لوگوں میں ایک عجیب کانسیپٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کسی گروپ کی طرف سے اگر آپ آتے ہیں تو ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں, اگر آپ انڈیپینڈنٹ آئیں گے تو آپ رول جائیں گے. اس قسم کی بڑی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن آپ نے تو جو اپنے الیکشن لڑا ہے پنجاب بار کونسل کا, وہ انڈیپینڈنٹ لڑا ہے جی, اور اس میں ماشاءاللہ آپ نمبر 1 آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں 16 سیٹیں ہیں ناظرین, اور اس میں عرفان حیات باجوہ صاحب نمبر 1 تھے. اتنے ماشاءاللہ انہوں نے ووٹ لیے. تو اس لیے اب نے کیا اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ لاہور بار ایسوسیشن کا الیکشن آپ نے, اور یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہی جی, تو کیا کوئی کیا گروپ کے ساتھ کیا آپ کی دشمنی, کسی گروپ کو کیوں نہیں جوائن کرتے؟ نہیں, بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ 2020 میں پنجاب بار کونسل کا جو میرا الیکشن تھا وہ انڈیپینڈنٹ ضرور ہے, لیکن اس میں بہت سارے دوستوں نے مجھ سے محبت کی, بار نے مجھ سے محبت کی. بار کے وہ سارے نام اگر میں لینا چاہوں نا تو وہ اتنے ہیں کہ وہ میں لے ہی نہیں سکتا, اور ان کی محبتوں کا میں ہمیشہ قرضدار ہوں, مقروض ہوں. اس کے بعد میں اپنے آپ کو نا ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں بیسیکلی ایک پروفیشنل وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام وکیل کا نمائندہ ہوں. میرا گروپ جو ہے نا وہ ایک پروفیشنل وکیل ہے جو عدالت کی راہداری میں صبح 7:45 بجے آ رہا ہوتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے صبح 7 بجے گھر سے نکلے, آ کے اپنی پرفارمنس کرے. آپ کا گروپ ہے وہ لائرز کا, میں کہتا ہوں جی میرا گروپ الحمدللہ عدالتی راہداریوں میں عدالت کے اندر پیش ہونے والا اور اپنی خیر تقسیم کرنے والا ہر وہ وکیل ہے جو اپنی عزت اور احترام میں رزق کی متلاشی ضرور ہے, لیکن اس پروفیشن کو عزت دینے کی فرسٹ پرائیورٹی میں وہ ہے. انہی کا میں نمائندہ اس وقت بھی تھا, آج بھی انہی کا نمائندہ ہوں, اور انشاءاللہ ایک عام وکیل کے نمائندے کی حیثیت سے خود کو میں الیکشن میں لے کے آیا. ویری نائس. اچھا سر, ایک چیز اور کہ جب آپ چیئرمین بنے فنانس کمیٹی کے تو آپ نے بہت ساری بارز کو وزٹ بھی کیا, تو اس میں کیا وہ ٹی اے بنانے کے لیے لوگ وزٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں, بیسیکلی پنجاب بار کونسل کے مجھے تو بڑا چارج نظر آتا ہے, ہم کہتے ہیں یار نہیں, وہ پنجاب بار کونسل کے رولز میں یہ موجود ہے کہ جو چیئرمین ہوگا یا کوئی بھی ایسا شخص جو کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوگا, اگر وہ باہر وزٹ کرے تو اس کا ٹی اے ڈی ہے. لیکن میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ریکارڈ پہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے بطور چیئرمین 1 سال سرو کیا,
بہت سی بار کا وزٹ کیا، لیکن الحمدللہ میں اپنی گاڑی پہ گیا اور اپنے ہی جیب میں جو اللہ نے مجھے وسائل دیے ان کا خرچ کیا. میں نے نہ 1 روپیہ ٹی اے لیا نہ ڈی اے لیا. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. واو ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. شکر ہے میں نے پوچھ لیا ان سے. نہیں میں تو ڈر گیا تھا، میں نے کہا کیا فائنانس کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور آنے جانے میں یہ واو سر، یہ تو واقعہ یہ تو بہت میں سمجھتی ہوں ریکارڈ کے اوپر یہ تو بہت اپریشیٹنگ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یعنی وہ پیسہ آپ سوچتے تھے کہ چلیں اگر کسی پنجاب بار میں رہے کسی کے کام آ جائے. بالکل ایسے ہی ہے، اسی نیت سے تھا. ایون وہ رائٹ سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے آپ گئے آپ نے ٹریول کیا تو، لیکن ہم نے اس کو بھی اس لیے کہا کہ یہ وکلا کا پیسہ ہے، یہ عام بار کے رسپیکٹیبل ممبران کا پیسہ ہے، یہ بہتر اور خیر کی ویلفیئر کے علاوہ کہیں خرچ نہ ہو. اچھا سر، ویسے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا، اس وقت ہم اتنا زیادہ ہماری پریکٹس شروع بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بڑے بڑے پرفارم میں آئے تھے. اس میں لکھا تھا کہ فلاں بندے نے اتنا ٹی اے ڈی اے لیا، فلاں بندے نے اتنا ٹی اے ڈی اے لیا. بہت سے لوگوں کے بڑے کم تھے، بہت سے لوگوں کا بہت زیادہ بھی تھا. تو یہ باقاعدہ نا یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا اگر آپ نے پتہ کرنا ہو نا اسے الیکشن لڑوا دیں تو وہ بالکل پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا ہے. بالکل پتہ چل تو جاتا ہے. اچھا چلے سر، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں ایک وکیل ہوں الحمدللہ، پروفیشنل لائر بھی ہوں، یہ اس حساب سے چینل کے حساب سے بھی ہوں، لیکن میں ایک مطلب خاتون وکیل بھی تو ہوں نا. تو میری خواہش ہے کہ میری بہنوں کے لیے آپ نے کیا کیا، یعنی لیڈی لائرز کے لیے آپ مجھے ان کی پالیسیز بتائیں. اس میں میں عرض کروں کہ ہماری پرائورٹی جو ہے لیڈی لائرز کے ساتھ ساتھ جب ہم انرولڈ ہوتے ہیں نا ایز اے کونسل، تو وہاں پہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں. میں جینڈر ڈسکریمنیشن کی بالکل میں قائل بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی سر اللہ دیکھیں، اللہ نے جو فارمیشن بنائی ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. دیکھیں خاتون ایک سوری آپ کی بات، لیکن خاتون ایک ہے، آپ دیکھیں اس نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہسبینڈ کو بھی ناشتہ چائے لنچ رات کو آپ اس کو ڈنر شنر یہ وہ، پھر آ کے اس نے پریکٹس بھی کرنی ہے. اس کی تھوڑی اور طرح کی ٹف لائف ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کوئی ایک ایسا کارنر جس میں وہ فیل کرے کہ ہاں میں وکالت کا اپنا شوق بھی پورا کرتی رہوں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم اس میں جو میری ایک جو آنریبل طریقے سے ایک سیٹسفیکشن ہے وہ بھی ہو، اور میری کو انکم کا ذریعہ بھی ہو. ایسے ہی ہے. تو وہ کیسے میں آپ کو عرض کروں کہ اپنی جو وکلا بہنیں ہیں ان کے حوالے سے یہ پروفیشن میل کی نسبت بہت چیلنجنگ ہے. جس طرح آپ نے کہا وہ بہت چیلنجنگ ہے، ایڈمیٹڈ ہے. آفٹر اگر کوئی مانے نہ مانے، لیکن میں بالکل یہ چیلنجنگ ہے، میں مانتی ہوں یہ چیلنجنگ ہے. اور پھر انیشیل سٹیج کے اوپر نا ہماری فیلڈ میں چاہے کوئی میل ہو یا فیمیل، ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے ان کو کیس ہینڈ اوور کرنے پہ پھر ریلیکٹنٹ ہوتا ہے عام لیٹیگنٹ، اس کے اوپر بھی ان کو ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ جی جو لیڈیز ہیں یعنی آفٹر میرج ان کے حوالے سے پریکٹس کرنا مشکل ہوتی ہے، تو ہر بار ایسوسیشنز کے لیول کے اوپر ہم نے اسپیشل ڈے کیئر سینٹرز جو ہیں بچوں کے حوالے سے وہ بھی انیشیٹ کیے. پھر یہاں پہ جب لوکل کمیشن کی بات آئی تو ہم نے کہا کہ سینٹر اس کا سر بجٹ پنجاب بار کونسل نے منظور کیا ڈے کیئر سینٹر. یہ پرپوزل جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کے پلیٹ فارم سے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کنسرن بار ہوگی وہ پیسے وہی لگائیں گے، وہی پیسے لگائیں گے، اور اس کے اوپر پھر ریکمنڈیشن پروونشل گورنمنٹ کو یا متعلقہ اداروں کو وہ بھی دی جاتی ہے، دی جا سکتی ہے، وہ کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لرننگ پروسیس میں وکلا میں خاص کر کے جب سے انٹروڈیوس ہوئے لوکل کمیشن کے حوالے سے، تو بڑی ساری پرائورٹیز کورٹ کے اندر جو نام ریکمینڈ ہوئے وہ پھر فیمیلز لائرز کے ریکمینڈ کیے گئے کہ وہ چھت کے نیچے بیٹھ کے ایک پراپر گائیڈنس میں ان کو وہ میسر ہو، اور اس کے بعد وہ ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں کورٹ کو اور بہتر اسسٹ بھی کر سکیں. اس کے اوپر بھی ایک آپ اگر دیکھیں اب جا کے سول کورٹس کے اندر، تو سول کورٹ ہر میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں آپ کو لیڈی لائرز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ موجود ہیں. لوکل کمیشن کے طور پہ ان کو کیسز ہینڈ اوور ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ ڈیلی بیسس پہ کچھ اچھی ارننگ بھی وہاں سے ان کو میسر آتی ہے. اس کے ساتھ لیڈیز آپ کو پتہ ہے کہ بار رومز جو ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر اس کو پریفرنس دی گئی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں. ان کے ساتھ پھر ان کی جو سہولت ہے بار ووکیشنل کورس میں ہم نے ان کو بڑی پرائورٹیز کے اوپر رکھا، وہ سارے میں ہوا. تو وہ انشاءاللہ فرسٹ پرائورٹی ہیں، اور اس کے حوالے سے جتنی پروگرس میں نے آپ سے کی ہے آپ کو بتائی ہے وہ ہم نے اس کو پریکٹیکلی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ ہے کہ یہ جو ایک اسپیسیفک سیٹ رکھی گئی تھی لیڈیز کے لیے، لاسٹ ایئر ہی انٹروڈیوس کروائی ہے، لیکن پھر اس کو اس وقت روک لیا گیا تھا. اب اس کا کیا اسٹیٹس ہے، نیو اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ایز پر مائی انفارمیشن ایٹ پریزنٹ جو ہے نا، اس سیٹ کو جب اناؤنس کیا گیا تو اس میں کچھ جلدی اس لیے کر دی گئی کہ باقاعدہ رولز نہ بنائے گئے.
ایک وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ آپ انٹروڈیوس کریں گے. آلریڈی اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو اس میں 2 وائس پریزیڈنٹ پہلے ہیں, 3rd وائس پریزیڈنٹ آئے گا. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ کی ایبسنس میں کون ہوگا, اس کی پاورز کیا ہوگی, اس کے لیے پہلے پراپر ورک کی ضرورت تھی, جس کو نہ کرتے ہوئے وہ کر دی گئی اس وقت سیٹ اناؤنس. لیکن جب اس کو دیکھا گیا اور بار کے اندر پریکٹیکلی اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ایک اچھی خاصی ڈبیٹ ہوئی کہ بھئی آپ ان کو دے رہے ہیں, اور ایک آپ اس کو اسپیشل آپ آلریڈی, میں آپ کی چینل کی وسعت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر آپ دیکھیں تو محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ سپریم کورٹ کی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی. ہماری یہاں پہ اس وقت لاہور بار ایسوسیشن ہو, یا آپ دیکھیں پنجاب بار کونسل میں رشتہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. تو وکلاء میں الیکشنز میں کوئی قدغن, کوئی کسی قسم کی پابندی کسی فیمیل لائرز پہ نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, وہ تو بے شک نہیں ہے, اس فارمیشن جب اس کو جو اسپیشل لے کے آئیں گے نا, تو ایک سوال یہ بھی اٹھا تھا اس وقت, اور وہ سوال جینون بھی تھا کہ بھئی آپ تو پھر اس طرح ان کو ایک اسپیشل, جس طرح ہم اگر کہیں کہ جی ایک کمیونٹی ایسی ہے جس کو مائنورٹی کے طور پہ آپ لے کے آئیں تو ان کو ایک سیٹس ہوتی ہیں نا جی, آپ ان کو تو پھر اسپیسیفائی کر رہے ہیں. یہ بھی ایک سوال آیا تھا جس کے اوپر پھر بڑا غور ہوا کہ نہیں بھئی یہ جو لنڈن ممبرز ہیں وہاں پہ چونکہ میل اور فیمیل کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, اور آج اگر وہ بار کے سابقہ عہدوں پہ دیکھیں یا آج بار ایسوسیشنز کی آپ کیبنٹس کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو فیمیل بڑی ایکٹیو اپنا رول ادا کرتے نظر آتی ہیں. تو اس پہ پھر یہ سارا بنا کہ اگر اس سیٹ کو آپ نے کریٹ بھی کرنا ہے نا, تو اس سے پہلے ایک پراپر لیجسلیشن ہو, ان کے اختیارات ہوں, پھر وہ دیکھیں کہ وہ ووٹ کن سے لیں گے. اگر تو انہوں نے اسی طرح ووٹ لینے ہیں تو پھر وہ اسپیشل سیٹ کے حوالے سے آپ اس کی کنسیڈریشن پھر مشکل ہو جائے گا. تو یہ شدہ. لیکن سر کیا وہ ابھی کنسیڈریشن میں ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے یا وہ ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آنریبل جو پاکستان بار کونسل تھی اس نے اس وقت آرڈر پاس کیا تھا. اچھا. اس کے بعد اس کو ڈیبیٹ کے لیے رکھا گیا تھا ہاؤس کے اندر, لیکن وہ اس کے اوپر پھر وہ اس کو ڈیفرڈ کیا گیا فی الوقت, تو اس کے اوپر پروسیڈنگز میں ہے. اچھا, ابھی پروسیڈنگ اس کے اوپر نہیں ہو رہی, تھوڑا مؤخر کر دیا اس معاملے کو, کر دیا گیا اس لیے تاکہ اس میں پراپر لیجسلیشن عمل میں آئے. یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, لیکن ویسے سر اس میں اگر یہ ہو بھی تو میرا خیال ہے کہ پھر خاتون کے مقابلے میں خاتون ہی ہو. میں وہی کہتا ہوں نا کہ یعنی یہ ہے کہ پھر اسپیسیفک یہ ہو کہ اسپیسیفک ہو, اگر اس نے اسی طرح لڑنا ہے تو پھر تو آلریڈی وہ الیکشنز میں کوئی فائدہ نہیں, تو آلریڈی الیکشنز میں. اچھا سر, یہ پی ایل جے وغیرہ آپ نے مختلف جو پنجاب بار, یہ پنجاب کی جتنی بارز ہیں اس میں آپ نے یہ 3 پی ایل جے ویسے کمپلیمنٹری بھی دی ہیں. ہاں نہیں, اس میں ہم نے جب میرا ٹرنیور تھا تو ہم نے یہ لاسٹ سائٹ ہے پی ایل جے کی نا, لاسٹ سائٹ ہم نے دی. اس کے بعد جتنی بکس ہم نے پبلش کی وہ باقاعدہ ہر کتاب جو تھی اس کی 3 بکس جو ہیں وہ ہم نے کمپلیمنٹری دیں, اور اس کے اوپر پھر وہ لائبریریز میں ہیں, وہ بار ایسوسیشنز کے اندر ہیں, اور اس سے جو ہمارے لرنڈ کونسلز ہیں وہ نہ صرف مستفید ہو رہے ہیں بلکہ ان کے ایک باقاعدہ طور پہ ایسٹ کے طور پہ موجود ہیں وہاں پہ. اچھا سر, ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کے حوالے سے, کیونکہ آپ ایک بڑے ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور یقیناً ہم سب انہی کے رولز کو ہی فالو کرتے ہیں پنجاب بار کونسل کو, تو اس میں سر یہ کہ بہت دفعہ یہ چیزیں آئی ہیں, ہائی لائٹ بھی ہوئی ہیں, لوگوں نے بھی کہا ہے کہ بہت سارے ادارے بھی ہیں, گورنمنٹ کے ایسے بہت سارے ادارے ہیں یا سیمی گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس میں لیگل ایڈوائزرز کی سیٹس ہیں لیکن وہاں لوگ نہیں ہیں. تو کیوں نہ اس پہ ہم اپنے مطلب جو ہمارے ینگ لائرز ہیں میل فیمیل, ان کو ہم وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کروائیں. تو سر یہ دیکھیں, ایک بات ہے سر, اس کو ماننا پڑے گا کہ اس فیلڈ میں نا مایوسی پھیل گئی ہے. اب جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ مایوس ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی آگے سے, نہ کوئی ہماری انکم ہے, نہ ہی ہمیں کوئی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سینئر بھی ہمیں صرف فائلیں بھجوا دیتے ہیں لے کے, اور خواتین کی اکثر شکایت ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں جاؤ جی آپ بس ڈیٹ لے آؤ جا کے. حالانکہ میں نے جن کو میں ملتی ہوں میں کہتی ہوں بیٹا آپ 100 دفعہ ڈیٹ لیں لیکن آپ بریف کو پڑھ لیا کریں, جو اس کے اندر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو جج کویشچن کر سکتا ہے, ایسے نالج تو ایسے ہوگا. تو یہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. آپ کی بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ینگسٹرز جو ہیں وہ ایسٹ ہیں ہمارا, اور ان کے لیے کرنا بار کونسل لیول پہ نہ صرف ایڈوائزریز کو اگر ہم دیکھیں نا تو لا کو جہاں پہ فرم رجسٹرڈ ہوتی ہے وہاں پہ کمپلسری ہے سر, لیکن وہاں پہ بندے نہیں ہیں. اچھا, ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ جائیں. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ اس پہ کورسپونڈنس کی تھی. اچھا, اور وہاں پہ چونکہ مینڈیٹری جب ہے تو ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو کنسرنڈ یا ان سے ریلیٹڈ یا ان کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ چاہے وہ پیپر کی حد تک ہی ہو وہ کر کے انہوں نے فارمیلٹیز پوری کی ہوتی ہیں. ہم نے اس پہ ریکمنڈیشن دی ہیں. صرف یہ تھا کہ ایک اس پہ بات ہوئی تھی اور وہ بات بڑی اچھی ہوئی تھی. وہ یہ کہا گیا تھا
کہ جی آپ دیکھیں کہ ایک جو بڑے چیمبر ہیں ان کے پاس 100 ایڈوائزری ہیں، تو ان کو سیکریفائز کرنا چاہیے، بالکل بالکل بالکل، کہ وہ ینگسٹرز کو پروموٹ کریں، ان کے لیے وہ رائٹس کریٹ کریں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ بات کرتے ہیں تو پھر دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ مایوس نہیں ہوتے. وکیل جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کے ساتھ ہے، آپ کا پرپس جو ہے نا وہ خدمت ہے، فنانس میں اللہ نے آپ کو دینا ہے، دنیاوی معاملہ. ایک چیز ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو میں کہتی ہوں خوشحال کرے اپنے در سے اپنے، لیکن جو بہت میڈیوکر ہیں، جو میڈیوکر فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں، جنہیں پیچھے سے کوئی سہارا دینے والا بھی اتنا نہیں ہے، اوپر سے لا اتنا مہنگا ہو گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے؟ کم ہی لوگ ہیں نا. اس کے بعد تو وہ پرائیویٹ اداروں میں جاتے ہیں، اور پرائیویٹ اداروں کی فیس آسمانوں کو چھو رہی ہے آج کل. اچھا اوپر سے آپ نے وہ لیٹ اور وہ گیٹ وہ اس کا سیاپا ڈال دیا. مجھے یہ بتائیں جو ایک بیچارہ وکیل جس نے بننا ہے، یہ سر اینٹی ٹیسٹ جو ہے نا یہ تو ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے چلو کسی حد تک اس کو ہونا بھی چاہیے، لیکن لا کے لیے ایڈمیشن لینے کے لیے وہ کیا وہ لا پہلے پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں پڑھے گا. اس نے بی اے کیا ہوگا یا اس نے آج کل جیسے 5 سال کا اس نے ایف اے کیا ہوگا. اس میں وہ لیٹ کا کیا مطلب ہے کہ لا وہ جو ہاں وہ ٹیسٹ وہ کیا ٹیسٹ ہے سر؟ پھر گیٹ آگے سے ٹیسٹ جو لا کر لیا جس نے اس بیچارے نے، اسے آرام سے آپ لوگ اسے اپرنٹسشپ کا رکھیں آپ مہینے 6 مہینے، اس کے بعد آپ اسے لائسنس دیں. یہ کیا پر چکر کیا؟ میں تو آپ کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم لا گیٹ کو لے کے بہت سارے ینگسٹرز وکلا جو تھے انہوں نے پنجاب بار کونسل کا رخ بھی کیا، ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی. بیسیکلی لا گیٹ کے حوالے سے ہو یا لیٹ کے حوالے سے کوئی بھی ٹیسٹ ہونا تو وہ پنجاب بار کونسل چونکہ ایک باڈی ہے، اسٹیچوٹری باڈی ہے، اور اس کے حوالے سے وہ پاور بھی رکھتے ہیں. تو یہ جب آنریبل سپریم کورٹ پہ یہ ایشو ایک چلا گیا، اس کے بعد پھر آنریبل سپریم کورٹ نے اس پہ ایک ٹیسٹ جو تھے وہ اس کو مینڈیٹری کیا، اور پھر ایچ ای سی کو انہوں نے اس کے اوپر وہ لائبلٹی تھی، ذمہ داری کہ ایچ ای سی اس کا ٹیسٹ لے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا گیٹ چاہے اس کے 2 چانس ہیں، 5 ہیں یا 7 ہیں، اس کا کوئی بھی چانس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک برڈن ہے ایک عام وکیل کے لیے. اگر وہ 5 سال اب لگا کے آتا ہے، 5 سال ایک زندگی کا بہت بڑا عرصہ ہے، اس کے بعد وہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ ضروری جو 6 ماہ ہم نے رکھے ہوئے پنجاب بار کونسل کے اندر کہ وہ ایک گائیڈنس اس کو میسر ہے. تو اس کے بعد یہ لا گیٹ کا جو اس کے اوپر برڈن ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور لیٹ کے بھی حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے چونکہ آپ جو ہیں اس کو پروفیشنل ڈگری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اچھا سر ایک چیز اور بھی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم باتیں کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارا ایک پنجاب بار کونسل کے حوالے سے وہ کنٹین کا جو ایک نظام ہے اس کو بھی اچھا بنایا جائے، اور خاص طور پہ ہمارا جو لائرز ہاسٹل ہے، لارج ہاسٹل میں عام طور پہ ہمارے دوست وہ آ کے رہتے ہیں جو دور دراز ہیں اور یہاں پہ ان کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ ایک دن پہلے آ جاتے ہیں. ایک تو اس کے پیسے بڑے بڑھا دیے ہیں کمروں کے. مجھے یاد ہے جب ہم آ کے ادھر سے میاں چنوں سے ٹھہرا کرتے تھے 600 روپے تھے صرف اس وقت. تو اب ایک تو کمرے بڑھا دیے، اوپر سے کھانا بھی بند کر دیا. آپ دیکھیں کہ وہ فرحاد بھائی پتہ نہیں کون اس وقت ہوتے تھے، میرا خیال ہے کہ فریاد علی کچھ نام تھا ان کا، ہمارے دوست ہیں وہ بڑی اچھی کنٹین انہیں ٹھیکہ دیا گیا تھا کنٹین کا باقاعدہ، وہ ارن بھی کرتے تھے. لیکن وہ کیوں سر اس طرح کیسے ہوگا؟ یعنی کنٹین کا کیوں نہیں سسٹم رکھتے؟ اچھا یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پچھلے سال سے باقاعدہ طور پہ ابھی بھی جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے کہ 2500 سے 3000 جو ہے اگر وہ اس کو دیکھا جائے تو عام طور پہ لاہور میں اگر باہر آ کے آپ اکوموڈیشن لیں تو وہ آپ کو بہت کاسٹلی پڑتی ہے. اور جو پنجاب بار کونسل کی یہ سہولت ہے یہ بڑی چیپ ریٹ کے اوپر ہے. اور ابھی پہلے تھی یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو کنٹین کا، لیکن اب پچھلے سال سے باقاعدہ طور پہ جب ہمارے موجودہ چیئرمین ہیں انہوں نے اس پہ بڑا انیشیٹو لیا اور بڑا خوبصورت سیٹ اپ کے ساتھ انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہوا ہے. اب باقاعدہ طور پہ کنٹین بھی وہاں پہ آپ کو ایکٹیو اور افیکٹو نظر آئے گی، اور لائرس کے لیے رومز جو ہیں وہ پوری ایسیسریز کے ساتھ اویلیبل ہیں اس وقت پنجاب بار. پیسے بھی تھوڑے سے کاٹ کرو نا. نہیں پیسے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ریٹ وہی ہے کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی، اور اس کے ساتھ نیسیسٹیز آف لائف جو ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں نا تو ہر چیز جو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک بہتر اکوموڈیشن جو ہے سیکیور اکوموڈیشن. اچھا نہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے پتہ ہے، وہ تو میں آ کے رہتی رہی، مجھے اندازہ ہے، بہت اچھے کمرے صاف ستھرے ہر چیز. لیکن کھانے کا بھی تو ساتھ ارینج کریں نا. آپ یہ دیکھیں نا یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ اب ممبر پنجاب بار یہ جو ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ایم این ایز جو ہیں جو ایم پی ایز ہیں، کیا یہ غریب ہیں؟ نہیں نا. جو اتنا بڑا کروڑوں لگا کے الیکشن بھی لڑتے ہیں پھر آتے ہیں وہ غریب تو نہیں ہو سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سستی کتنی چیزیں ہیں.
اب سستی اتنی چیزیں ہیں کہ چائے کا کپ اتنا سستا ہے, بریانی کی پلیٹ اتنی سستی ہے, تو یہ لائرز کے لیے بھی اتنا ہی سستا کر دیں سر. ہم کون سا بیچارے کوئی ان سے بہت لینڈ لارڈ ہم بھی ایسے ہی ہیں. ان سے لائرز کو تو بہت ہی سستا ہونا چاہیے, اور بیسک وہ وہی چیز ہے جس کو آپ کہہ لینا کہ اوور برڈن ہے ہمارے سسٹم کے اوپر. انہی خرچوں کی بات کی جاتی ہے جب کی جاتی ہے کہ جی جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز کے اندر بیٹھے ہیں, تو آبویسلی ان کی ایک لائبلٹی ہے. تو وہاں پہ جو پروٹوکول پہ ایکسپینسز ہیں ان کے حوالے سے, ان کو اکوموڈیشنز کے حوالے سے, وہ ایسا برڈن ہے جو ہمارے عام جو سٹیزن ہیں اس کے ٹیکسز کے اوپر ہی چل رہا ہے. چلے ان سے میں کہتی ہوں اپنے لیے صرف لیجسلیشن نہ کریں, کوئی لائرز کے لیے بھی کریں اور ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں. یہ آپ دیکھیں یہ ایک ایلیٹ کلاس طبقہ ہے اور اس میں سارے لوگ ہی اس میں آتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ تھوڑا بندہ ایزی ہو جاتا ہے. میں تو آپ کی وساطت سے اس چینل کی یہ کہنا چاہوں گا, ان جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ ہیں کہ یہ وکلا کو نا اپنے سے علیحدہ نہ سمجھیں. یہ بہترین ایک کریم ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی روشنی میں آج انصاف جو ہے وہ میسر اگر آ رہا ہے. آج ایک عام پارٹی جو ہے وہ اگریوڈ ہو کے کورٹس میں آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا ڈریس ہو. تو آپ دیکھیں یہ بہترین ستون ہے, ان کو اپنا سمجھیں اور اس کو آپ پروموٹ کریں, اور ان کے حوالے سے پروٹیکشن میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو ایک میجورٹی آف پیپل جو ہیں پروفیشنل کنیکٹ کے ساتھ. آپ دیکھیں نا یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ, بڑا ایک پلر ہے, ستون ہے اس معاشرے کا, اور اس پہ برق ہونا چاہیے. ان کو اکوموڈیٹ اور فیسیلیٹیٹ کرتے رہنا چاہیے. اچھا سر, ایک اور جو بڑا ہی برننگ ایشو ہے, اب آخر میں وہ پوچھنے لگی ہوں آپ سے, یہ جو ماڈل ٹاؤن میں جو کورٹس بنی ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی, میں تو جب سے اکثر منیر بٹی بھائی سن لیں, میں اکثر کہتی ہوں کہ جدوں تو میرا بھرا بیچارہ وکیل بنیا تسی انہوں سوکھدا سا نہیں لیا, کیونکہ وہ جہاں پہ بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ وہیں پہ بھی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, وہ کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے, یعنی وہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہے. یہی کبھی اسٹرائکس ہو جاتی ہیں, وکیل بیچارے دیکھیں سارے لوگ, میں کہتی ہوں اللہ سب کو بلیسنگ کرے, مگر یہ کہ بہت سے ایسے ہیں جو کہ ڈیلی کماتے ہیں پھر گھر لے کے جاتے ہیں. تو کتنے عرصے سے یہ کام چل رہا ہے, کیا یہ کام ٹھنڈا, یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ سارا کام؟ یہ کیا ہوا کیا ہے آخر, یہ کیوں نہیں اس کو ایمیکیبلی اس کو ریزالو کیوں نہیں اس مسئلے کو کیا جاتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں ویسے آپ چائے پی سکتے ہیں سر. تھینک یو سو مچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ایک ڈس آنیسٹ نوٹیفیکیشن تھا اس حوالے سے کہ اس میں اگر اس بات کے اوپر آئے نا کہ عام لیٹیگنٹ جو تھا اس کو فائدہ دینے کے لیے اور گھر کی دہلیز کے اوپر اگر آپ یہ بات کریں کہ جی انصاف کی فراہمی کے لیے ہم نے یہ کر دیا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا, یہ بالکل حقائق کے منافی بات ہے. اگر حقیقی معنوں میں آپ ایک عام لیٹیگنٹ کو فائدہ دینا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو کس سسٹم پہ جانا ہوگا وہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے بتانا چاہوں گا. بیسیکلی جتنا کام ہے ہماری جو ہائی کورٹس ہیں یا ہماری آنریبل سپریم کورٹس ہیں, یہ اپیلیٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. بیسک لیٹیگیشن کہاں پہ آتی ہے؟ ٹرائل کورٹ کے اندر جو اوریجنل جورسڈکشن رکھتے ہیں. اب ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر کسی کا سول ڈسپیوٹ ہے تو اس کا سول جج وہاں پہ ہو, اگر اس کو بینگ اگریوڈ فرام دی ڈیسیژن آف سول جج جانا پڑتا ہے تو اس کی اپیلیٹ فرسٹ کورٹ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ بھی وہاں پہ ہو. اسی طرح مجسٹریٹ ہو, اور اسی طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو اس کی اپیل سنتا ہے وہ وہاں پہ ہو. اسپیشل کورٹس میں کنزیومر کورٹس ہیں لائک FIA ہے, نارکوٹکس ہے, یہ سارا. اگر آپ یہ سارا جو کورٹس ہیں ان کو ایک جوڈیشل کمپلیکس کے اندر کر دیں اور ایک احاطے میں کر دیں تو وہاں پہ وکلا بہتر طریقے سے آسانی کے ساتھ جا کے اپنی کورٹس کے اندر اپنی پروفیشنل اوبلیگیشن پرفارم کر سکتے ہیں. کسی کیس کے افیکٹو ڈیسیجن میں نا, میں آپ کو کلیئر کروں, کسی کیس کے افیکٹو ڈیسیجن میں جج صاحب کو اسسٹنس ریکوائر ہوتی ہے. اسسٹنس کب ہوتی ہے؟ جب لرنڈ کونسل اپیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ایک کورٹ آپ کی سول کورٹ میں کام کر رہی ہے, یہاں سے 20 کلومیٹر پہ آپ کی دوسری کورٹ کام کر رہی ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اور عام طور پہ میں 20 سال سے سیکٹر پریکٹس میں ہوں, عام طور پہ ہمارے کیسز آنریبل ہائی کورٹ میں لگتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں. ارجنٹ ہیئرنگز ہو جاتی ہیں 15 سے 20 منٹ میں اگر 9 بجے کورٹ سے. اس کے بعد آپ کے پاس پتہ ہے کہ جی آپ کا ایک اوریجنل مطلب ریگولر لسٹ میں ہے تو وہ ابھی بیلز کالز ہو رہی ہیں, اس کے بعد پری ریس سے پھر آپ کی باری آنی, تو 1 گھنٹے کا مارجن ہے 2 کا. تو وہاں سے ہم گاڑی لیتے ہیں تو ودن 10 منٹس یا 5 منٹس ہم لوگ سول کورٹ میں ہوتے ہیں. ہم اپنی پرفارمنس کر کے ان کلائنٹس کو سیٹسفائی کر کے اور کورٹ کو پراپر اسسٹنس دے کے واپس ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور اپنا کیس وہاں سے بھی کر کے آ جاتے ہیں. بہت اچھی بات. لیکن اگر ایک بندے نے ماڈل ٹاؤن جانا ہے, ہاں اس کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اس کو جتنا آپ دور کریں گے وہ کورٹس میں جب اپیئر نہیں ہوگا
اس کے کیس کی پروگریس افیکٹو نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے جب یہ نوٹیفیکیشن آیا ریکارڈ کے اوپر ہے, اچھا فرسٹ پوسٹ سوشل میڈیا پہ میں نے خود لگائی تھی اور اس بات کے ساتھ لگائی تھی, آپ نے اس کو اپوز کیا تھا, میں نے اپوز کیا اور میں نے ساتھ میں ایک ریکمنڈیشن بھی دی, اس کا حل بھی بتایا. اور وہ حل یہ تھا کہ ہم نے آبزرو کیا جب یہ جوڈیشل کمپلیکس 2 بنا نا, آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا, اس وقت وہاں پہ نا انہوں نے اسپیشل کورٹس اکٹھی کر دی جس میں ایف آئی اے بھی موجود تھی, جس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بیریئرز لگے ہوتے تھے, نیب کی عدالتیں بھی موجود تھیں جس میں اور بھی تھا. لیکن اس میں سب سے بہترین بات کیا تھی, اس 6 مہینے سال کا اگر آپ ریکارڈ جوڈیشل ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لینا تو اس میں جو افیکٹو ڈسپوزل ہوا وہ آج تک نہیں ہوا. اس کی ریزن کہ وکلا کو پتہ تھا کہ یار یہاں پہ کنزیومر کورٹ بھی ہے, یہاں پہ ایف آئی اے بھی ہے, اسپیشل کورٹس بھی ہیں, وہ جاتے تھے ایک وقت میں ہر عدالت میں اپنی پرفارمنس اور اپنی فائل کے اوپر عدالت کو اسسٹ کر پاتے تھے. جب وہ کر پاتے تھے تو اس پہ افیکٹو ایک فیصلہ آتا تھا یا اس ڈیٹ کے اوپر افیکٹو پروگریس ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اب وکلا کے لیے میں آپ کی وساطت سے بھی یہ بات کروں گا, جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ان کو بھی ایڈمنسٹریشن پوائنٹ کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں کہ لاہور میں آبادی بڑی ہوگی, انکار نہیں ہے, لیکن دیکھیں کراچی کی آبادی بھی کروڑوں میں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ملتان ایک بہت بڑا شہر ہے, میں گیا ہوں اپنا راول پنڈی گیا ہوں, وہ بہت بڑا شہر ہے. اب دیکھیں ایڈمنسٹریشن میں آپ چاہے تحصیلیں 6 بنا لیں 10 بنا لیں, وہ تو آپ کا ویو ہے, لیکن ایک جوڈیشل ورک کے اوپر ایک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں جی دور سے آنا پڑتا ہے, ایک بندے کو پتا ہونا کہ میرا کیس صبح 10 تاریخ کے لیے لگا ہوا ہے تو اس کو 2 دن پہلے اس نے اپنے آپ کی ٹائمنگ سیٹ کر لی ہوتی ہے کہ میں نے صبح کتنے بجے جانا ہے, یہ اس نے اپنی پرائورٹی فکس کر لی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر 20 کلومیٹر بھی آنا پڑتا ہے نا تو اس کو پتا ہے کہ یار میں نے اپنی کورٹ میں جانا ہے. اچھا, وہاں پہ اگر ان کے کونسل ان کو اویلیبل ہوئے اور وہ کورٹ میں ان کے ساتھ پیش ہو گئے تو ان کا آنا جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا, اس پہ پروگریس ہو جائے گی. تو اس لیے میرا یہ پرپوزل تھا کہ ایک جوڈیشل کمپلیکس بنے جس میں تمام اوریجنل جورسڈکشن کی کورٹس اور فرسٹ اپیلیٹ کورٹس. اس پہ کیا سر کام ہو رہا ہے ویسے؟ اس میں کوئی سوچ رہا ہے, آپ کے علاوہ بھی کوئی سوچ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل ڈبیٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہماری جو پاکستان بار کونسل یا پنجاب بار کونسل کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. یعنی یہ انڈر کنسیڈریشن ہے معاملہ کہ ایسا ہو سکتا ہے, انڈر کنسیڈریشن بھی ہے. اور لاہور کے اندر جو ہے وہ مختلف انہوں نے یہ بھی پرپوزل تھا کہ ہم یہاں پہ سگیاں سائڈ پہ کوئی زمین ہے جو کچھ جنگلات کی ہے یا اس سائڈ پہ یہ بن جائے, چونکہ اس کا ڈفرینس بھی اگر ہائی کورٹ سے آپ دیکھیں تو 10-15 منٹ کا بنتا ہے. پھر یہاں پہ وہ بابا گراؤنڈ کا تھا, اس کے ساتھ وہ بڑی تھا, تو اس پہ یہ سارا کمپلیکس بن سکتا ہے. اچھا سر, آپ کی بات میں تو سمجھ گئی ہوں, ناظرین بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ اس سے کوئی لیٹیگنٹ کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں, ہم انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں. جتنی میں ان کی بات سے یہ سمجھی ہوں کہ دیکھیں اگر کسی کلائنٹ کو اس کا وکیل ہی اویلیبل نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ اب دیکھیں نا, چلیں جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کلائنٹ بھی موجود ہے, لیکن اگر وکیل ہی نہیں ہے تو بحث کدھر سے آئے گی؟ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اگر جوڈیشل کمپلیکس ایک بن جاتا ہے تو ایک وکیل کو پتا ہے کہ میں نے اس عدالت سے نکلنا ہے, میں نے اس عدالت میں چلے جانا ہے, وکیل بھی وہیں موجود ہوں گے, لیٹیگنٹس بھی وہیں پہ موجود ہوں گے, ججز تو ظاہر ہے انہیں تو جہاں بٹھائیں گے بیٹھ جائیں گے. اچھا چلے, ویسے سر اگر اس سے پہلے یہ تھوڑا سا معاملہ کوئی کھٹائی کا شکار ہوا ہے, لوگوں نے بڑا اس کو بڑے ادھر ادھر کیا ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑتی ہوں, لیکن میں اب یہ کہتی ہوں اس پروگرام کے حوالے سے میں خود ریکویسٹ کرتی ہوں اور ہم سب کہ ہم دیکھیں ہماری جو اب محترمہ میڈم عالیہ نیلم صاحبہ ہیں, وہ چیف جسٹس پنجاب ہیں اور وہ بڑی یہ پرنسپل سیٹ ہے, اور ان کا چیف جسٹس ہونا, اور وہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی میرے لیے بڑی قابل احترام اور میرے لیے بڑا آنر ہے کہ ہماری جو لیڈی جج ہے وہ چیف جسٹس پنجاب ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے شاید, میرا خیال ہے بالکل پہلی دفعہ, اور دوسرا وہ بڑی پروفیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے لاہور میں پرفارم کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ سر آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھیں, آپ لوگ ایک آواز ہیں, پنجاب بار کونسل کی ایک آواز ہے. آپ اپنے وائس چیئرمین یا آپ کے جو ایگزیکٹو کمیٹی کے آپ کے ہوتے ہیں چیئرمین, وہ آپ سارے دوست مل کے وہاں پہ جائیں تو جا کے ان سے آپ پرسنلی ان سے ریکویسٹ کریں. آئی ایم شیور کہ وہ اس پہ ضرور ایمیکیبلی اس پہ سوچیں گی اور اس کا کوئی حل تلاش کریں گے. مجھے بھی یقین ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے, وہ بڑی پروفیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ لوور کورٹس میں اپیئر ہوتی تھیں. ان کو یہاں پہ جو لیٹیگنٹ ہیں ان کے مسائل اور ایون وکلا کے مسائل اور یہ جو ڈفرینس ہے یہاں پہ ڈسٹینس ہے اس کے بارے میں وہ پوری طرح آگاہ ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے, کیونکہ بات پہلے ہوئی ہے, اس کے اوپر عملی طور پہ اچھا سر, وہ یہ جیسے آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا ٹھیک ہے لاہور کو بے شک آپ 10 تحصیلوں میں اور بانٹ دیں, کوئی بات نہیں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو لیٹیگنٹس وغیرہ ہیں اور جو لاہور بار ایسوسی ایشن ہے, کم از کم اس کو اتنا تقسیم نہ کر دیں کہ لوگ وہاں تک پہنچ نہ سکیں.
دیکھیں اب یہ مطلب انٹینشن کو درست ہونا چاہیے, بیڈ انٹینشن نہیں ہونی چاہیے, دیکھیں گڈ انٹینشن ہونی چاہیے. ویلفیئر آف وکلاء میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو نا سہولت دینی ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل اوبلیگیشن آسانی سے کریں, اور لیٹیگینٹس کو پھر کیا سہولت دینی ہے, ان کو بھی لیٹیگینٹس کو بھی ہم کوئی سہولت نہیں دیں. اب بات چلتی ہے بعض دفعہ ہم چونکہ الیکشن کے پروسیس میں چل رہے ہیں تو بعض دفعہ بات چلتی ہے کہ جی دیکھیں آپ تو ماڈل ٹاؤن کو رو رہے ہیں, ابھی تو وہاں پہ بات چل رہی ہے رائے ونڈ کی, ابھی تو بات چل رہی ہے کینٹ کی. تو یہ ساری باتیں تکلیف دیتی ہیں ایک عام پروفیشنل وکیل کو کہ بھئی اس کا بریف پہلے بھی بٹ گیا, بالکل صحیح, اور اب وہ لیٹیگنٹ کے لیے بھی چونکہ فائدے میں نہیں ہے اور عام وکیل کے لیے بھی نہیں ہے, تو اس پہ ایک پراپر بات ہونی چاہیے. بالکل صحیح, آپ نے بالکل صحیح فرمایا سر, پراپر بات ہونی چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آپ ایک مؤثر آواز ہیں, چلیں ایک آپ میرے جیسا وکیل ہے, ہم تو بات کر سکتے ہیں نا, یا میرے جیسے اور بڑے میرے بہن بھائی جو بھی ہیں, لیکن آپ تو اس پہ سر عمل پیرا کروا سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں. دیکھیں اللہ نے آپ کو یہ جو اقتدار دیا ہے نا, یہ امانت ہے, الحمدللہ یہ دوستوں کی امانت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو امانت ہے اس کو پورے امانت دار طریقے سے احسن طریقے سے ان کو ان تک پہنچائے جن کی یہ امانت ہے, تو ان کے لیے کوئی ایسی پالیسیز جو ہیں وہ اختیار کرے. اچھا سر ایک چیز اور میں نے صرف یہ, اب لاسٹ ٹائم میں نے پوچھنا, ٹائم بھی بڑا ہو گیا, انہوں نے جانا بھی ہے, بڑے مصروف ہیں, لیکن ایک چیز ہے سر, دیکھیں ممبر پنجاب بار کونسل آپ بن گئے, نمبر 1 آ گئے, بڑی شہرت ہوئی ماشاءاللہ, بلے بلے ہوگی, بڑے کام بھی آپ نے بڑے اچھے کیے, PLJ کروا دیا, اس کے علاوہ آن لائن ساری سائٹس لوگوں کو دے دی, اپنے خرچے پہ لوگوں کے وزٹس بھی کر دیے, کہ وزٹ اس لیے کیے کہ بھائی جو بارز ہیں ان کا جو ریونیو ہے وہ وکلا کی ویلفیئر پہ لگے, جو اکٹھا ہونے والا ریونیو ہے وکلا کی ویلفیئر پہ لگے, کسی ایک کی جیب میں نہ جائے, یعنی مقصد اس کا یہ تھا. اچھا سر اس میں یہ ہے کہ کون سے ایسا کام ہے جو پنجاب بار کونسل کے ممبر ہوتے ہوئے آپ نہیں کر سکے, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسیشن بن کے کریں, یہ تو ذرا بتائیے گا. چلیں یہ بڑا ایک حقیقت پہ مبنی سوال آپ نے پوچھا. بیسیکلی میں اگر دیکھوں نا تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں لاہور بار ایسوسیشن کا ممبر ہوں. جی بالکل, میں 2005 میں انرولڈ ہوا, ایشیا کی سب سے بڑی بار. اس کے بعد جو پنجاب بار کونسل ہے نا, اسٹیچوٹری باڈی ہے, کانسٹیٹیوشنل ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, اس نے بار ایسوسیشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے اور وکلا کے معاملات کو دیکھنا ہے. جو بار ایسوسیشن کے اندر ہیں, میں جن میں سے ہوں, میں جن میں سے الیکٹ ہو کے بطور ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ سے منتخب ہو کے آیا, میں حقیقی معنوں میں دل سے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور ان کی خدمت کے لیے آپ جب بار ایسوسیشنز کے بینگ اے پریزیڈنٹ ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک بہترین اختیار ہے ان دوستوں کی امانت کی صورت میں جو ووٹ میں آپ کو میسر آنا ہے, کہ آپ پھر ان کی جو نیڈز ہیں اس کے حوالے سے ایک بہتر آواز بن کے آپ ان کو ریڈریس کر سکتے ہیں. لیکن سر یہ کام آپ نے کرنے ہیں, پھر دیکھیں ناظرین, اب یہ نہیں کرنا کہ صدر صاحب دا وکالت نامہ ہے تو انہیں 50,000 چ وکنا ہے یا 50 لاکھ چ وکنا ہے یا 1 لاکھ چ وکنا, سر انج نہیں کرنا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ چلیں آپ کریں, پریکٹس آپ کو کرنے کا حق ہے, 100 بسم اللہ کریں, سب وکیل کریں, لیکن کم از کم جو ہمارے لائرس کو جب آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو یا جب انہیں ضرورت ہو آپ کی اسسٹنٹس کی, تو وہ تو انہیں ملنی چاہیے نا. دیکھیں ان کا حق ہے, ان کی رسائی تو آپ تک ہونی چاہیے. بعض لوگ سر نمبر بدل لیتے ہیں, میں حیران ہوتی ہوں, میں حیران ہوتی ہوں. یہ میرا سر, میں نے 2000 سے پریکٹس شروع کی, میں نے بتایا نا, پریکٹسنگ لائر ہی رہی ہوں, سیاسی بھی رہی ہوں, دوستوں کے ساتھ سیاست میں بھی بڑا ادھر ادھر, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاست کرنی بھی چاہیے, کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر اچھے لوگ, آپ جیسے اچھے لوگ سیاست نہیں کریں گے وہ فیل تو ہو جائے گا وہ گڑا, لیکن میں نہیں سمجھتی کسی پروفیشنل لوگوں سے فیل ہوگا, تو بہتر ہے پروفیشنل لوگ آگے ہیں تو اس میں کرنا چاہیے. لیکن سر ایک چیز یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد لوگ اپنے نمبر چینج کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس نمبر پہ ہمیں کو کال نہ کرے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ یہ تو وہی لوگ بتا سکیں گے جنہوں نے ایسا عمل کیا ہوگا. میں صرف آپ کی میں الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں جڑا کارڈا دے رکھے جی بالکل, جو میرا اس وقت بطور ممبر پنجاب بار کونسل نمبر تھا وہی تھا. اور سب سے بڑی بات یہ یقیناً آپ اس کو ویریفائی کر لیں کہ جتنے ممبر ہمارے ساتھ جیتے انہوں نے اپنی طرح بہترین پرفارمنس دی, اس میں کوئی شک نہیں. میری ذات ایک پروفیشنل وکیل کے ووٹ کے ساتھ آئی, ایک عدالت کی راہداریوں کے اندر مجھے میسر آنے والے دوستوں کے اعتماد کی صورت میں آئی. انہی وکیلوں سے تعلق ہے. اب ان کو جا کے پوچھ لیں کہ میں ان کو کہاں میسر ہوں. میں آج بھی 8 بجے ان کو سول کورٹ میں میسر ہوں. میں آج بھی 8 بجے ان کو سیشن کورٹ میں اپنی پری ریسٹ بیلز اور بھائی سن لیں کہ آپ یہ پرومس کر دیں یہاں پہ کہ آئندہ بھی یہ میسر رہیں گے الحمدللہ. اور بالکل میں اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں سب دوست
دوستوں سے کہ میں وہ ان ممبران میں شامل ہوں جو جیتنے کے بعد بھی اور آج 4 سال عرصے میں اپنے دوستوں کی عزت بڑھاتے ہوئے, ہمیشہ ینگسٹرز کی بہترین رہنمائی کرتے ہوئے, ہمیشہ اپنے بڑوں کو عزت اور احترام میں رکھتے ہوئے اور ان کے لیے خیر کی خواہش رکھتے ہوئے بعد وہ میں میسر ہوں, اور پہلے بھی میسر تھا, آج بھی میسر ہوں, اور انشاءاللہ آپ کے چینل کی وسعت سے کہوں گا اگر اللہ با اختیار کرتا ہے تو پھر میسر نہ صرف ہو کے ان کو ایک یادگار اور بہترین سال میسر آئے اس بار ایسوسی ایشن کو, کہ جس میں میں اور میری فیملی بھی سرخرو ہو. اچھا ماشاءاللہ, ویری گڈ, ویری نائس. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک مقاصد میں کامیاب کرے. اچھا بھائی, میں تو ایک سیدھی سی بات ہے, وکیل تو ہوں, لیکن مجھے تھوڑا ادب سے بھی بڑا لگاؤ ہے, شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ ہے, ادب سے. ادب کی کوئی قسم ہے, ادب ہونا چاہیے, ادب. تو ویسے ادب سے مجھے لگاؤ ہے, تو پوچھتی ہوں نا باجوہ صاحب سے کہ ان کو کتنا لگاؤ ہے. ویسے تو جٹ نے نا, وہ جٹاں دے بارے چ, لیکن عاصم جٹ کی آپ نے پوئٹری سنی ہے, جٹاں دے بارے سنیا نا, جٹ تے کہندے نے کہ وہ تے بیوی نے کہا نا کہ میں نے تو جہاز پہ جانا, اس نے کہا وہ باہر جہاز کھلوتا ہوئے کیا, انہیں کہا تے گڈھا ہے, تے کہندا اوے جٹاں دے ایہی جہاز ہوندے نے. تے ہن ویکھو جٹاں دے شعر کس طرح دے ہوندے نے. بھائی میں پنجاب کی ہوں, تو میں پنجابی کا تھوڑا تھوڑا تڑکا لگا دیا کرتی ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مجھے کوئی کمپلیکس بھی نہیں ہے. آئی لو مائی مدر ٹنگ, مجھے اپنی ماں کی زبان سے بڑا پیار ہے, ماں بولی سے. اچھا سر, پہلے تو 2 گھونٹ یہ چائے کے پیے نا, یہ چائے آپ کے لیے رکھی ہے, اور پھر آپ ہمیں نا کوئی سنائیں, اگر آپ کو کوئی شعر و شاعری سے اچھا لگاؤ ہے تو کوئی اس میں ایک ہمارے بچوں کو. اچھا پہلے تو ایسا کریں کہ کوئی پیغام دیں ہمارے دوستوں کو آخر میں, پھر اس کے بعد آپ سنائیں گے کوئی ہم اپنے ینگسٹر کے لیے پیغام, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے ووٹر اور سپورٹرز کے لیے پیغام. دیکھیں یہ پیغام تو فرسٹ آف آل تو پیغام محبت ہونا چاہیے جہاں تک پہنچے, لیکن آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں انہیں اب, یعنی اب ان کے لیے کیا پیغام؟ میں آپ کی وساطت سے 2 پیغام دینا چاہوں گا. ایک تو اپنے ینگسٹرز, چھوٹے بھائی اور بہنیں جو اس پروفیشن کو جوائن کر رہے ہیں اور بہترین جذبے کے ساتھ, بالکل صحیح, کہ وہ کبھی مایوس نہ ہوں. انہیں مایوس کرنا نہیں ہے سر, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پنجاب بار کونسل ہماری ماں ہے, اور ماں بچوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے, اسے رکھنا چاہیے. اور دیکھیں وہ لائبلٹی ہیں ہماری, میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل اس پروفیشن کو جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا وقت ہمیشہ پریکٹس میں آ کے چیزوں کو سمجھنے میں لگتا ہے. لیکن یہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے کہ 15-20 ہزار کے اسٹائپن پہ, تو کمال بات ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ تو میں کہتی ہوں پھر کوئی مایوس نہیں رہے گا. بالکل اس کے اوپر پوری کوشش ہے, اور انشاءاللہ اس پہ عملی طور چلے پر اب کوئی کوشش ایک کریں گے. خوبصورت سا پیغام اپنے دوستوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو, ناظرین کو دیں. میں بس اتنا سا پیغام دوں گا کہ الیکشنز میں نا ووٹ آپ کے پاس ایک بہترین امانت ہے, اور وہ 1 سال میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ایک دن آ کے ان چند گھنٹوں میں اپنا وہ حق استعمال کرتے ہیں. اور پروفیشنل کمٹمنٹ کے اندر اگر ہم اپنی ذات, برادری اور اپنے کچھ ایسے لائکنگ ڈس لائکنگ جو کہ مختلف چیزوں پہ ڈسکس ہوتے ہیں, اس کو چھوڑ کے بار کے لیے جو بہترین نمائندہ ہو, جو آپ میں سے ہو, جو وکلا کا نمائندہ ہو, پروفیشنل وکیل ہو, جو عدالت کے اندر نظر آئے, پرابلم کو سمجھے, اور جو آپ کو میسر ہو, واہ یہ بڑی اچھی, جس تک آپ کی رسائی ہو, ہاں اس کو آپ ووٹ اور سپورٹ کریں. اور یقیناً میں بطور کینڈیڈیٹ لاہور بار ایسوسی ایشن کی صدارت کے اوپر اپنے آپ کو اپنے اس 20 سالہ جو میرا دور گزرا, اور 4 سال اس میں انکلوڈ ہیں میرے بطور ممبر پنجاب بار کونسل بھی, وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. میں ہمیشہ پروفیشنل کنڈکٹ کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہوں, اور کورٹس کے اندر جو ہے آپ کی پرفارمنس, جوڈیشل سسٹم میں نا ہم, یعنی میں یہ بالکل واضح کرنا چاہوں گا کہ جوڈیشل سسٹم میں بار اور بینچ دونوں ساتھ ہیں. ججز ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں, ان کے ڈفرینسز آف مائنڈ ہو سکتے ہیں, کسی جگہ پہ ہم سمجھتے ہیں جوڈیشل مائنڈ انہوں نے اپلائی نہیں کیا, لیکن اس کے اوپر آپ کے پاس ریویژنل اور اپیلیٹ کورٹس کے پاس فورم بھی موجود ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بطور ممبر پنجاب بار کونسل ہوں یا بطور کینڈیڈیٹ لاہور بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کا, میں ایک وکیل ہوں. میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے پروفیشنل وکلا کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں. پریکٹیکلی اپنی انسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے ہم آج اگر ڈکلائن کسی حوالے سے کچھ ایسے ایکٹ ہوئے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے اوپر آتا ہے, تو وہ میں کہوں گا کہ اپنی ذات کو ہر بندہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ پرفارم کرے. بہت سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں کچھ بھی دیکھیں ہو سکتا ہے, اچھے برے وقت جو ہے وہ انسان پہ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن یو مین کے پروفیشن کو پریفر کریں آپ, آپ پروفیشن کرو, پروفیشنل لائر کو آپ پریفر کریں, اس لائر کو جو ہر وقت آپ کو
موجود آپ کے پاس ہو, آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اویلیبل ہو. میسر ہو. تو ہمیں تو صرف وہی چیز ہے نا کہ میسر ہونا چاہیے. اچھا ماشاء اللہ. اب کچھ سنا بھی دیجیے جناب. ویسے تو جن حالات سے میں چونکہ گزر رہا ہوں, چوائس تو وہ کہتے ہیں جیسی سچویشن میں بندہ ہوتا ہے اس کو ویسے شعر ہی اچھے لگتے ہیں, شعر یاد آتے ہیں. ہجر کا معاملہ ہے تو ہجر کے شعر ہیں. فصل تو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے ویسے, لیکن اس کو شعروں میں ڈالا نہیں جا سکتا جو ہجر کو ڈالا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شعر ہے نا جی, ہجر کو پرائرٹی ہے. دو لائنوں میں آپ ہسٹوریکل مطلب آپ پوری بات کر دیتے ہیں. اس کی خوبصورتی یہ ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ آپ کرتے ہیں. عاصم سندھو کی آپ نے بات کی, بیسیکلی عاصم جو ہے, عاصم تمہیں اب بھی میں یاد کرتی ہوں. عاصم اور ہم ایک ہی ایریے سے ہیں جی. عاصم بھی منہالہ گاؤں سے ہے, بارڈر سائڈ. یعنی جٹاں دے جٹ پرانے کی مطلب تے وہ جٹ پھر جٹاں دے پرانے نوں تے جٹ نہیں ہوندے. صحیح ہو گیا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے. تو میں چلیں آپ نے کہا تو اس کے حوالے سے میں دو چیزیں, کیوں نہیں ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ جہاں پہ ہوں نا, ہم نے بڑوں سے سیکھا اور کچھ ہمارے بڑے تھے انہوں نے ہمیں نا یہ گائیڈ بھی کیا. یہ بھی شعر آنے والا ہے کہ ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. یہ بھی اتنا ردم میں آپ نے کہا نا, تو وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو کلیئرٹی میری جو ہے نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کلیئرٹی ہوتی ہے. تو میں اس سچویشن جو موجود ہے اس کے حوالے سے پلیز ارشاد. بڑا خوبصورت ایک میری نظر میں گزرا, وہ میں آپ کی وساطت سے کہوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ وہ رستے ترک کرتا ہوں, وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں. وہ رستے ترک کرتا ہوں, وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں. جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں. کیا بات. اس کے ساتھ ہے کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو, کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بنور میں ڈوب جاتا ہوں, بنور میں ڈوب جاتا ہوں, وہ ساحل چھوڑ دیتا ہوں. اس کے تسلسل میں ہے کہ مجھے مانگے ہوئے سائے, مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ لگتے ہیں. مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ لگتے ہیں. میں سورج کے گلے پڑتا ہوں, بادل چھوڑ دیتا ہوں. اور ایک لاسٹ ہے اس میں, کیا بات, تعلق زندگی میں بنتے ہیں. تو اس کے بارے میں میرا ایمان جو ہے یا میرا کنسیپٹ وہ یہ ہے کہ تعلق یا تو بنائے نا, بنے تو اس کو نبھائیں اور تا زندگی نبھائیں. میں تعلق یوں نہیں رکھتا, تعلق یوں نہیں رکھتا, کبھی رکھا کبھی چھوڑا. تعلق یوں نہیں رکھتا, کبھی رکھا کبھی چھوڑا, جسے میں چھوڑتا ہوں پھر مسلسل چھوڑ دیتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سٹائل تو ویسے ایسے جیسے آپ ہمیشہ مشاعروں میں شاعری پڑھتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. کمپلیمنٹ کا شکریہ. اچھا سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. آپ یہاں پہ تشریف لائے, بیسٹ آف لک آپ کے لیے. نیک دعائیں, نیک خواہشات آپ کے لیے ہیں. آپ بھائی ہیں ہمارے, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور ابھی آپ کے پاس پنجاب بار کونسل میں بھی بڑا ٹائم ہے. بالکل, ہمارے دوستوں کے لیے یہ سارے کام ہوں گے. مجھے ضرور بتائیے گا, میں پھر آپ کا انٹرویو کروں گی اور میں بڑی خوش ہوں گی اگر ہمارے دوستوں کے لیے کچھ ہوگا. تو ناظرین, آج کا ہمارا یہ خوبصورت ترین پروگرام جناب محترم عرفان حیات باجوہ, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ممبر پنجاب بار کونسل اور کینڈیڈیٹ لاہور بار ایسوسی ایشن سال 2025-26. جی بالکل سر. تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ابھی تشریف رکھی ہوئی یہاں پہ انہوں نے بیٹھے ہوئے. یہ ساری خوبصورت باتیں آپ ان کی سن رہے تھے. آپ یہ باتیں ان کی نوٹ کرنی ہے, اپنی کاپی لے کے, اور دیکھنا یہ ساری باتیں وہ پورا اترتے ہیں. اگر پورا اترتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر, پھر تو دوست آپ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں اللہ بھی نیک نیتوں کو پہچانتا ہے, انما الاعمال بالنیات, اللہ کی طرف سے. اچھا, میں اب میری طرف سے آپ لوگوں کو یہ پیغام ہمیشہ ہوتا ہے, جو اپنا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے. اور وہ خیال رکھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ انہیں احساس دلائیے, ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی خواہشیں ان کے کہے بغیر پوری کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جناب, آج کا یہ گلیکسی اسٹار 1 پروگرام کا جو ہے وہ ہمارا وکالت اور سیاست, یہ ہمارا ختم ہوتا ہے. آئندہ کے لیے ہمارے کسی اور لندن کونسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نرگس ناہید ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.